अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पर। चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी। कर दिया ना। चलो अब हम आज की एपिसोड बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले आप सब अरीज को बर्थडे विश करो। अरीज इशफाक जाविश डॉल। मुझे बताया अपलोड होने में ये 12 बजे से ऊपर का ही टाइम जाएगा, तो हम अपने आर्मी मेंबर को विश कर देते हैं हैप्पी बर्थडे अरीज। हमेशा खुश रहो, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। जैसी तुम रहती हो तुम वैसी ही रहो। और ये सारी लड़कियां जितनी भी हैं ना, ये सारी तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। सब लोग तुम्हें विश करने वाले हैं, तुम हम सब के लिए स्पेशल हो और बिल्कुल सैड नहीं हो ना। तो हैप्पी बर्थडे, अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे और हमेशा मेरे साथ रहो मेरी आर्मी बनकर। लव यू। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड, जो कि 12 बजे से बाद अपलोड होगी, तो मैंने पहले विश कर दिया है। सो स्टार्ट। ओके, मुझे बताना आप लोगों को कि ये वाला पीडीएफ आप लोगों को पसंद आया या जैसे पहले हम पढ़ते थे वही ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा नीट और क्लीननेस आ जाती है। तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लोगों ने जो जैसे कहा हम वैसे कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पीडीएफ में नहीं चल सकती वीडियो, हमें समझ में नहीं आती। तो ये वाली जो है किताबों वाली लैंग्वेज आपके लिए, इसको क्या बोलते हैं, राइटिंग स्टाइल, तो आपको पसंद भी आना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, हम वैसे पुराने वाले सिस्टम पर चले जाएंगे, वही ओल्ड फैशन गंदा गंदा टाइप्स। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं वहाँ पर भी इजीली पढ़ लेती हूँ, यहाँ पर भी इजीली पढ़ लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि आप लोग मेरी बक बक बंद करने के बाद भी आसानी से पढ़ सकोगे। तो आई थिंक मेरी बातें ज़्यादा होने लगी हैं, तो अब हम एपिसोड की तरफ आते हैं। जुनूनियत किस्त नंबर 62, तहरीर अरीज शाह। एक मिनट, जुनूनियत किस्त नंबर 62, तहरीर अरीज शाह। अब ना मुझे कहना कि मुझे उर्दू में गिनती नहीं आती, मुझे आती है। ओके, किधर चला गया बेटा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया है मेरी जान, इस तरह से क्यों रो रही हो? ताई अम्मी सबसे पहले इसके कमरे में आई थी। इसके कांपते सिसकते वजूद को अपने साथ लगाए वो इसे हौसला दे रही थी, जबकि वो बुरी तरह से रो रही थी। बेटा हुआ क्या है मेरी जान, कुछ बताओ तो सही। मेरा बच्चा कोई बुरा ख्वाब देख लिया होगा, वो इसे साथ लगाए प्यार से समझा रही थी। इन लोगों ने मार डाला, इन लोगों ने मार डाला, मेरी आंखों के सामने कत्ल किया। वो लोग इन लोगों ने मार डाला, वो चीखे जा रही थी, जबकि घर के सारे अफराद वहाँ जमा हो चुके थे। क्या हुआ मेरा बच्चा, आप चीख क्यों रही हो? दादा जान भागते हुए इसकी चीखने पर इसके चीखने ने सबको डिस्टर्ब कर दिया था। सामिया और दीदम तो इसे इस तरह से रोते देख उकता गई थी। पहले हरम नाकाफ़ी थी कि अब इस लड़की की चीखो पुकार शुरू हो चुकी थी। वो अक्सर रात को डर कर चीखें मारती थी। आज यही काम इस रिदम ने सर अंजाम दे दिया था। अब इसने सबकी हमदर्दियां समेटनी थी। कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है, कोई नहीं मार रहा किसी को। मेरी जान तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, वो इसे अपने साथ लगाए समझा रही थी। आज इन्हें हरम की बहुत याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो अब तक नहीं सो सकी। लेकिन रिदम को अपने साथ लगाते ही जैसे इनकी ममता को थोड़ा सुकून मिला था। बड़ी बहू, मेरे ख्याल में रिदम बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई है, तुम इसके साथ ही सो जाओ, दादा जान ने इन्हें देखते हुए कहा, जबकि वो हाँ में सर हिलाती नरमी से इसका चेहरा साफ करने लगी, जो कि आंसुओं से भीगा हुआ था। कुछ नहीं होगा मेरी जान, सब कुछ ठीक है, तुम इधर आओ मेरे पास, इसे मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए बोली, जबकि इसे थोड़ा सा रिलैक्स देखकर सब लोग अपने अपने कमरों की तरफ जा चुके थे, जबकि वो भी खामोशी से इनके साथ लगी, बिल्कुल कोई सहमी हुई मासूम सी बच्ची लग रही थी। इस वक्त शायद इसे इनके सहारे की ज़रूरत थी। क्लास में अचानक से ही उल्टी सीधी बातें होना बंद हो गई थी। अब ये लड़कियां इसके शोहर पर गंदी नज़र रखे हुए हरगिज़ नहीं थी, जिसके लिए वो बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी थी।
اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کا شوہر گندی نظروں سے محفوظ تھا، جبکہ اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ یشام نے حرم کا اس طرح سے جیلس ہونا دیکھ کر ان سب لڑکیوں کو پرنسپل آفس میں بلا کر ان کے سامنے نہ صرف ان کی روٹین بتائی تھی بلکہ ان کی الٹی سیدھی حرکتوں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا تھا، جس پر سر نے انہیں کافی زیادہ ڈانٹا اور یونیورسٹی سے نکال دینے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اور اس دن سے لے کر اب تک سکون ہی سکون تھا، ان لڑکیوں نے دوبارہ کبھی یشام پر الٹا سیدھا کمنٹ نہیں کیا تھا، جبکہ اس سنڈے جو کہ حرم نے کھانا بنانے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا نہ ہو سکا، کیونکہ اچانک ہی حرم کو پتہ چلا تھا کہ یشام اور سیام کو ان کی تنخواہ مل چکی ہے، جس پر اس نے سنڈے کے دن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پارٹی رکھی تھی، جس کا سارا خرچہ سیام نے اٹھایا تھا، جبکہ یشام کی تنخواہ پر اس نے خوب ساری شاپنگ کی تھی۔ شوہر سر، میں کیا پوچھ رہی تھی، کیا ہم اس لیپ ٹاپ سے کسی کو بھی میل کر سکتے ہیں پوری دنیا میں؟ اگر میں کسی کو میل کرنا چاہوں تو کیسے کروں گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی، جبکہ وہ جو ٹیلی ویژن پر فٹ بال میچ دیکھنے میں مصروف تھا ایک نظر اسے دیکھتا ٹی وی کی طرف دیکھنے لگا۔ بتائیں نا، میں نے ٹام کروز کو ای میل بھیجنی ہے، اس نے پھر سے پوچھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے ای میل بھیج کر کیا کرو گی؟ وہ تو اب بڈھا ہو چکا ہے۔ خبردار جو اسے کچھ بھی کہا، میرا فیورٹ ہے، بتائیں میں کیسے اس کو ای میل کروں؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ جان، کسی کو بھی ای میل کرنے کے لیے اس کا ای میل ایڈریس آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، جو تمہارے پاس نہیں ہے، اسی لیے اپنے نوٹس پر توجہ دو، وہ سختی سے بولا تو حرم منہ بنا گئی۔ شائزم، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ بیٹا تم ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے تو تمہیں سب کچھ بتا دیا، تمہاری اس ضد کا ہم کیا مطلب نکالیں؟ کوئی ضد نہیں دادا جان، کچھ بھی نہیں، بس میں آپ سے اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے دادا جان، شاید میں ہی غلط تھا۔ وہ بس اتنا کہہ کر کمرے کی طرف جانے لگا، جبکہ دادا جان اس کی اداس سی شکل دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ آج تک انہوں نے اپنے پوتے کی کوئی خواہش نہیں ٹالی تھی۔ ہم کیسے ریلیکس ہو جائیں؟ تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو ہماری بات کو؟ ضروری تو نہیں کہ جس چیز کو ہم چاہیں اسے حاصل بھی کر لیں۔ اس خاندان نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے، بہت کچھ برداشت کیا ہے ہم نے، اب مزید ہمت نہیں ہے ہم میں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، دادا جان میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں اپنی ہر بات کو واپس لے رہا ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں، میں آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ فی الحال میں کسی سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، سوچ رہا ہوں کچھ دن کے لیے یہاں سے کہیں چلا جاؤں، جب نارمل ہو جاؤں گا خود واپس آ جاؤں گا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جس پر دادا جان نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتے شائزم، تو میں اسی لیے تو جا رہا ہوں دادا جان کہ میری وجہ سے گھر میں کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے اداس دیکھیں۔ ان سب چیزوں سے نکلنے میں مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ فکر نہ کریں، میں اپنے دل کو سمجھا دوں گا، وہ انہیں پیار سے کہتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ دادا جان خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کیا سارا دن اس کمرے میں رہنے کے لیے آئی ہو تم لڑکی؟ کم از کم اس کمرے سے باہر نکلا کرو۔ گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، یہ جاننا تمہارا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا کہ ہمارا۔ جب دیکھو اس کمرے میں گھسی رہتی ہو۔ دیدم بنا اجازت اس کے کمرے کے اندر آئی اور پھر بولتی چلی گئی، جبکہ ردم نے سب سے پہلے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو بڑی ہی دلیری سے اس کے کمرے میں آ کر اسی سے اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ ردم ساگر شاہ میرا نام، اچھی طرح
اب یاد کر لو، آج کے بعد خبردار جو مجھے لڑکی کہہ کر بلایا۔ اور کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں آئی ہو؟ کیا تمہیں مینرز نہیں سکھائے گئے؟ اور یہ آواز کم رکھو تو بہتر ہوگا، ورنہ آواز بند کروانا میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ ردھم بنا لحاظ کے بولی۔ مجھے مینرز سکھانے والی تم کون ہوتی ہو؟ تم ہو کیا ایک ہاسٹل سے آئی لڑکی؟ اس طرح کے عیش و عشرت اگر پہلے دیکھی ہوتی تو کم از کم اس کمرے سے تو نکلتی۔ ردھم نے حقارت اور نفرت بھرے لہجے میں کہا تو اگلے ہی لمحے ردھم کا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھ چکا تھا۔ تم مجھے تانے مارے گی؟ مجھے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے بکواس کرنے کی؟ تو مجھے دولت عشرت کا مطلب بتائے گی؟ میرے باپ کی بھی اتنے ہی پیسے ہیں جتنے تیرے باپ کے۔ اتنا غرور کس بات کا ہے تجھے؟ اتنی اکڑ کیوں دکھا رہی ہے؟ میں کیا تیری پراپرٹی پہ کھڑی ہوں جو تم مجھے عیش و عشرت کے تانے دے گی؟ ردھم نے بڑی مشکل سے اپنے بالوں کو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا، جو اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ اس کی کمر سے لگاتی اسے چیخنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میری جان، ہاسٹل کی لڑکیوں سے کبھی پنگے نہیں لیتے، وہ اوقات یاد کروا دیتی ہیں۔ وہ اسے جھٹکا دیتی خود سے دور کر چکی تھی، جبکہ تائی، امی اور چاچی ان کا شور سن کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہوا کیا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ وہ غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ بچے، یہ کیا ہے؟ میری جان کھانا نہیں کھا رہی؟ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کھانا چھوڑ دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ شام کو تائی امی اس کے کمرے میں بیٹھی اسے سمجھا رہی تھی، جو رات کا کھانا کھانے سے صاف انکار کر چکی تھی۔ اگر اس جھگڑے کی بھنک بھی بابا جان کے کانوں میں پڑ گئی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ انہوں نے ردھم کو کسی بھی طرح کی ٹینشن دینے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ردھم جیسے چاہتی ہے اسے ویسا کرنے دو، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ مجھے کچھ نہیں کھانا اور نہ ہی مجھے باہر جانا ہے۔ اس گھر میں میری کوئی عزت نہیں ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے مجھے تانے مارنے لگتا ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ میں ہاسٹل میں پلی بڑھی ہوں، مجھے گھر میں رہنا نہیں آتا۔ ہاں، مجھے نہیں آتا، نہیں سکھایا گیا مجھے گھر میں کیسے رہا جاتا ہے۔ اگر میرے ماں باپ ہوتے تو مجھے بھی سکھاتے نا، مجھے بھی بتاتے کہ اس طرح بڑی بڑی حویلیوں کے بڑے بڑے کمروں میں کیسے رہا جاتا ہے۔ مجھے نہیں آتا یہ سب کچھ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے اس بات کے تانے دیے جائیں، مجھے اس بات پر نیچا دکھایا جائے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی لاڈلی کو بتا دیجئے کہ اس کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہے، لیکن میں صرف 6 سال کی تھی جب میری آنکھوں کے سامنے میرے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا۔ اب بے شک اس حویلی کے لوگ کتنا ہی پیار مجھ سے کیوں نہ جتائیں، لیکن حقیقت کبھی بدل نہیں سکتی کہ آج میں نے اپنے ماں باپ کو ان لوگوں کی وجہ سے کھویا ہے۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، بتا دیجئے، اور جا کر اسے بھی بتا دیجئے جو مجھے طور طریقے سکھانے آئی تھی۔ اب اسے مجھ پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میں جلدی ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا جہاں مجھے اس بات کا احساس دلایا جائے کہ میرے پاس اس طرح حویلی میں رہنے کا سینس نہیں ہے۔ جہاں تک کھانے کی بات ہے تو یہاں پر مجھے عزت نہیں ملتی، وہاں میں کھانا نہیں کھاتی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں کھانا کھاؤں تو جا کر کہیں اپنی لاڈلی سے کہ آ کر مجھ سے معافی مانگے۔ وہ بات ختم کرتی اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ پھر تائی امی خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ ردھم کہاں ہے؟ وہ ابھی تک کھانا کھانے باہر نہیں آئی؟ ایک تو بچی ویسے بھی کمرے سے نہیں نکلتی اور اوپر سے آج ڈری ہوئی بھی ہے۔ تم سب اس کا ٹھیک سے خیال تو رکھ رہے ہو نا؟ دادا جان ان سب کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگے۔ جی سب کچھ ٹھیک ہے بابا جان۔ وہ دراصل صبح ایک چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا تھا۔ ردھم نے ردھم کی کمرے میں جا کر فضول طرح کی بحث کی اور اس کے ساتھ کافی بدتمیزی کی۔
اب ریدم کا کہنا ہے کہ وہ تب تک کھانا نہیں کھائے گی جب تک دیدم اس سے معافی نہیں مانگتی۔ تائی امی نے اس کا پیغام جا کر ریدم کے کمرے میں دے دیا تھا، جس پر وہ بھڑک اٹھی تھی اور صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی سے وہ معافی ہرگز مانگنے نہیں جائے گی۔ تب ہی تائی امی نے یہ بات دادا جان تک پہنچائی تھی۔ دیدم، تم نے اس طرح کی بحث کیوں کی؟ کسی حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ ہم اس سے خود سے منا رہے ہیں اور تم اسے اور خفا کر چکی ہو۔ جاؤ اور جلدی سے جا کر اس سے معافی مانگو اور اسے ڈنر ٹیبل پر لے کر آؤ۔ دادا جان نے بے حد غصے سے اسے مخاطب کیا تھا، لیکن دادا جان لیکن کچھ نہیں، جاؤ اور اس کو لے کر آؤ، وہ بے حد غصے سے بولے تھے۔ دادا جان کے مجبور کرنے پر وہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جان سے مار ڈالے جس سے اسے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اس لڑکی سے اسے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ اسے مسئلہ اس بات سے تھا کہ ایک تو آج تک ان پوتیوں کو اہمیت ہی نہیں ملی تھی اور پھر ریدم بھی تو پوتی ہی تھی، لیکن اسے اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی جا رہی تھی؟ یہ چیز اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بس اسی لیے وہ صبح اس کے کمرے میں جا کر اسے باتیں سنانے آئی تھی، لیکن الٹا یہ سب اسی کے گلے پڑ گیا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ باہر سے اس کی آواز سنتے اس نے کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا تھا۔ تم نے اتنا لیٹ دروازہ کیوں کھولا؟ وہ اسے دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ اپنا کام کرو جو کرنے آئی ہو، فضول طرح کی باتیں مجھے ہرگز پسند نہیں۔ اس نے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ وہ میں تمہیں سوری بولنے آئی تھی۔ آ کر نیچے ڈنر ٹیبل پر کھانا کھا لو، دادا جان تمہیں بلا رہے ہیں۔ کیا بولنے آئی تھی؟ وہ منہ ٹیڑھا کر کے بولی۔ سوری بولنے آئی تھی، دیدم نے بڑی مشکل سے کہا۔ تو بولو نا۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بول تو چکی ہوں، دیدم نے غصے سے کہا۔ سوری ڈارلنگ، میں نے سنا نہیں، ذرا اونچا بولو۔ وہ دلکشی سے مسکرانے لگی۔ آئی ایم سوری، چلو اب نیچے آؤ، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ ہمارے ہاسٹل میں اس طرح سے سوری کرنا ہرگز نہیں سکھایا جاتا، اور نہ ہی میں اس طرح کے سوری کو قبول کرتی ہوں، تو تم جا سکتی ہو۔ ریدم، پلیز نیچے چلو، دادا جان بہت غصے میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ دادا جان غصے میں ہیں تو ٹھیک سے سوری بولو نا تم، میرے ساتھ فضول میں ٹائم پاس کیوں کر رہی ہو؟ اور چلو نیچے، میں کہاں انکار کر رہی ہوں، لیکن سوری بولنے کا ایک اچھا سا طریقہ ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے گھر میں رہتی ہو، کیا تمہیں اس گھر میں کسی نے سوری بولنا بھی نہیں سکھایا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی۔ دیدم جو اسے اب تک دبو سی لڑکی سمجھے ہوئے تھی، اس کی چالاکی پر اسے گھور کر رہ گئی۔ فائن، دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، خدا کے لیے نیچے چلو۔ دادا جان مجھ پر بہت غصہ ہیں کیونکہ میں تمہارے کمرے میں آ کر تم سے لڑائی کر چکی ہوں۔ میں آئندہ تم سے بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کروں گی، لیکن خدا کے لیے ابھی چلو۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی، جبکہ اس کے اس طرح سے معافی مانگنے پر ریدم کو اندر تک سکون ملا تھا۔ گڈ بچہ، پتہ ہے آج تک جو بھی مجھ سے پنگا لیتا ہے نا، اس کا یہی حال کرتی ہوں، تو مجھے خود سے کم ہرگز مت سمجھنا۔ جس اسکول میں تم یہ سب کچھ سیکھ رہی ہو نا، اس کی میں پرنسپل ہوں۔ جاؤ، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ بس اتنا کہہ کر دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکی تھی، جبکہ دیدم پیر پٹکتی وہاں سے نکل چکی تھی۔ باہر آ جاؤ، وہ چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی اس نے بیڈ کی چادر ہٹا کر نیچے دیکھا تھا، جہاں وہ بڑے مزے سے بیڈ کے نیچے چھپ کے کیٹی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ شکر ہے یار، تمہاری یہ کزن تو بالکل چڑیل ہے۔ وہ اس کا
اور اس کا اور تمہارا نام کتنا ملتا جلتا ہے، جیسے دو سگی بہنیں ہوں۔ خدا کے لیے ایسی بہن اللہ پاک مجھے کبھی نہ دے۔ وہ تو میرے بابا جان کی کرم نوازی ہے، جن کو اپنی اس بھتیجی سے ضرورت سے زیادہ ہی محبت تھی، اور اسی لیے انہوں نے میرا نام اس کے نام کے ساتھ ملتا جلتا رکھا۔ اور تمہیں پتہ ہے مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے۔ جب سے میرے بابا اس کا ذکر کرتے تھے نا، وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ دیدم یہ دیدم وہ، اف مجھے بہت برا لگتا تھا، کیونکہ وہ میرے بابا تھے۔ اس کا نام کیوں لیتے تھے؟ اس کے اندر کی جیلسی بول رہی تھی، جبکہ شائزم اس کے انداز پر مسکرا دیا تھا۔ واو یار، تمہیں تمہارے بابا کی ساری باتیں یاد ہیں اتنی چھوٹی ایج میں۔ تو مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ مجھے کھانے میں کیا پسند تھا، اور تمہیں ان کی ایک ایک بات یاد ہے۔ کیسے؟ جو لوگ کھو جاتے ہیں نا، ان کی بس یادیں ہی رہ جاتی ہیں، عمر کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن بچے اپنے والدین کی باتیں، ان کا چہرہ کبھی نہیں بھولتے، اور میں نے تو اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ کیا تم ان لوگوں کو پہچان سکتی ہو ردھم؟ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میں ان لوگوں کو مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ تم جاؤ، میں ڈنر کرنے جا رہی ہوں نیچے۔ بڈھا میرے انتظار میں بھوکا بیٹھا ہوگا، وہ تمہارے دادا ہیں یار۔ تھوڑی عزت دو۔ شائزم کو اس کا انداز پسند نہ آیا۔ سوری، مجھے ہاسٹل میں دادے کو عزت دینا نہیں سکھایا گیا، وہ آنکھ دبا کر بولی تو شائزم مسکرا دیا۔ غلط بات ہے، اب سیکھ لو، تمہارے لیے بہت اچھا رہے گا، وہ مسکرا کر کہتا کھڑکی کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ وہ بھی کمرے سے نکل گئی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ مجھے لمبی لگی یا سچ میں لمبی تھی؟ ہے 46 پیجز یار، لمبی تھی لیکن ٹائمنگ پھر بھی کم ہی تھی۔ تو آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو لائک کرو، نہیں یار لائک کم کیوں آتے ہیں؟ مطلب دوسرے تیسرے دن جا کر لائکس پورے ہوتے ہیں، اور مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ ڈیلی لائک کیا کرو، ڈیلی پڑھتے ہو نا آ کر۔ اب تو میں نے اتنا اچھا PDF بھی بنانا سیکھ لیا ہے آپ لوگوں کے لیے، اب تو میرے بہت سارے لائکس بنتے ہیں نا۔ تو ایک دفعہ پھر سے میری پیاری سی ریڈر اریج، ہائے اریج کتنا پیارا نام ہے، کو برتھ ڈے وش کرو، اور اس کو لمبی زندگی کی دعائیں دو، خوشیوں کی دعائیں دو، اور ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنی رائڈر کو اجازت دو، اور دعا میں یاد رکھو۔ اللہ حافظ۔